and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है. ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो गया है. चेयरमैन PTI पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी. केस की समाअत के लिए जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल अदालत में पहुंचे. ये जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा है एज़ वी नो इट. और उसके बाद जो सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर भट्ट और शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा भी अडयाला जेल अदालत पहुंच गए. इस मौके पे FIA की टीम और तफ्तीशी अफसर भी चालान की कॉपीज़ लेकर अडयाला जेल पहुंचे. बाद में ये लोग सब वापस रवाना हो गए ट्रायल के बाद. लेकिन एक चीज़ जो बहुत अजीब सी थी वो ये थी कि उन तक एक्सेस मीडिया को भी नहीं दी जा रही. उनसे कोई बात नहीं कर सकता, वो अपने व्यूज़ एंड कमेंट्स नहीं दे सकती. और यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि जो वकला हैं उन्होंने भी चेयरमैन PTI से कोई दरमियान में मौजूद कोई नेट या कोई जाली नुमा स्ट्रक्चर लोहे का जो मौजूद था उससे ही वो बातचीत कर पाए. वो जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है क्लाइंट और लॉयर की, उसके लिए भी उनके पास ना कोई जगह थी, ना ऐसा माहौल था, मुस्तकिल उनके इर्द गिर्द लोग मौजूद थे. तो ये ट्रायल जैसा भी हो रहा है, एक तो इट इज़ टू स्पीडी, वी ऑल कैन सी कि बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है. और इसमें सज़ा होती नज़र भी आ रही है इमरान खान को. और जो तोशाखाना केस में नाकामी हुई बेसिकली ये उसको पैसिफाई करने के लिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर केस बनाया गया है. और अगर इसमें भी सज़ा नहीं होती तो फिर 190 मिलियन पाउंड का केस तैयार है. सो फार ऑल न्यूज़ आर बैड व्हेन इट कम्स टू इमरान खान. एट द सेम टाइम बुशरा बीबी ये क्लेम कर रही हैं कि वो इमरान खान को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि या वो सियासत से दूरी इख्तियार करें, कोई डील एग्री कर जाएं. अगर लोग कोई सेफ पैसेज दे रहे हैं उनको तो वो उसे ले लें. और अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन हैं उनको PTI की चेयरमैनशिप सौंप दी जाए. इट इज़ टू अर्ली टू से कि इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन हो. लेकिन अगर वैसे ही एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सिर्फ स्पेकुलेट किया जाए या हाइपोथेटिकली बात की जाए तो वाकई मेरे ख्याल है अगर इमरान खान अदालत के फ़ैसलों की वजह से सज़ा के अहल हो के चेयरमैनशिप से हटते हैं और इलेक्शन कमीशन ने बाय द वे वो जो दरख्वास्त है जिसमें उनको चेयरमैनशिप से हटाया जाए और बल्ले का निशान PTI से ले लिया जाए, उसकी समाअत की भी तारीख मुकर्रर कर दी है. तो अलीमा खान ही एक ऐसा फेस है मेरा ख्याल है जो रिप्लेस कर सकती हैं इमरान खान को. बिकॉज़ उन पर ट्रस्ट होगा वोटर को भी, वो डायरेक्ट ऑर्डर्स भी ले सकेंगी इमरान खान से और उसको जिस तरह लेंगी उसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकेंगी. बुशरा बीबी आई डोंट थिंक सो कि उनके ऊपर उतना ट्रस्ट पार्टी जैसी भी बची खुची पार्टी है उसको आने वाले इंतखाबात में उनको इतना ट्रस्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अलीमा खान. But this is worst ever crackdown of a political party and that too the largest political party. It is sorry to see things happening this way because जमहूरियत इसी का नाम है कि जो मकबूलियत होती है किसी लीडर की उसको मौका दिया जाता है बैलेट पेपर तक आने का. लेकिन जो हालात जा रहे हैं उसमें बैलेट पेपर तक PTI आती अगर नज़र भी आती है तो अगर फील्ड से 900 लोग ही गायब होंगे, टॉप 900 लोग जो कि जिनको सज़ा दी जा रही है, जिन पे ट्रायल हो रहे हैं, जो पकड़े गए हैं, बाकी के छुपे हुए हैं, तो उसके बाद जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारी सियासत में. तो इट वुड सिंपली मीन कि अगर निशान होगा भी बल्ले का बैलेट पेपर पे तो लोग नहीं होंगे, कैंडिडेट्स नहीं होंगे. इसके अलावा जो निगरान गवर्नमेंट की पोस्चरिंग है वो भी बड़ी डूबियस है और काफ़ी पार्टिजन है आई वुड रादर से. बिकॉज जब आप रोज़ रोज़ ये कहने की कोशिश करें और ज़रूरत महसूस करें कि जी PTI को मुकम्मल आज़ादी है, अगर वो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते हैं ज़रूर लें, इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग. इसका मतलब है आपको ये जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत जो पेश आ रही है इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो है. मुर्तज़ा सोलंकी जो कि इस वक्त केयर टेक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ना सिर्फ ये कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि PTI का जो मामला है वो उनका ज़ाती मामला है, वो अपनी इलेक्शन मुहिम कैसे चलाना चाहते हैं. बड़ी बड़ी मुश्किल हालात में भी सियासी पार्टीज़ जो हैं वो अपनी इलेक्शन मुहिम चला लेती हैं और क्योंकि PTI पे तो पाबंदी ही नहीं है तो इसलिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए बज़ाहिर. दिस वेरी स्टेटमेंट सेज वॉल्यूम्स अबाउट देयर पार्टिजनशिप कि वो इस वक्त न्यूट्रल तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी नहीं है. इसके अलावा उन्होंने दोबारा कहा कि इलेक्शन के माहौल
ماحول میں کسی بھی جماعت اور اس کی قیادت کو اپنا موقف دینے کی مکمل آزادی ہے. تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے برابر کے حقوق ہیں. پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی نہیں. الیکشن کمیشن اور نگران حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کر رہی ہے. ایک طرف وہ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ضرور واپس آنا چاہیے بیکاز نواز شریف کوئی ملک سے غیر قانونی طور پہ بھاگ کے تو نہیں گئے تھے. ناؤ دا کوسچن از کہ وہ ان کی بات اور ان کی سائڈ بھی کیوں کر رہے ہیں. اگر جسٹیفیکیشنز دینا پی ٹی آئی کے لیے غلط ہے تو پھر جسٹیفیکیشنز پرووائڈ کرنا نواز شریف کے لیے بھی غلط ہے. ان کا تو کام ہی نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیں. جسٹ لائک آئی سیڈ, جب بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے, ہی کوڈ ہیو سمپلی سیڈ کہ دیکھیں ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہیں, ہمارے اپنے جو بھی پولیٹیکل ویوز ہیں اور اوپینینز ہیں ان کو ہم ان 3-4 مہینے میں بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتے بیکاز دیٹ وڈ افیکٹ دا کریڈیبلٹی آف دا الیکشنز. اگر ہم نے بھی اپنا ٹلٹ شو کرنا شروع کر دیا کہ ہم کس کو اچھا اور کس کو برا سمجھتے ہیں تو دیٹ ول بی پری پول ریگنگ, ہم نیوٹرل نہیں رہیں گے. بٹ ہی آلسو انسسٹڈ آن گیونگ مینی انٹرویوز. MSNBC کو دیے, اپنے امریکہ کے ٹور میں بے شمار انٹرویوز اور ٹاکس دی انہوں نے, BBC کو دیا, اور اس میں بڑی کلیریفیکیشن کے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں گلوریفائی کرتے رہے قانونی مسائل کو جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کو درپیش ہیں, اور ساتھ ساتھ کہتے رہے کہ ان کا تضاد اور ان کا تصادم پی ٹی آئی کا اس وقت ریاست کے ساتھ ہے. Who are you to tell this on the foreign media کہ ان کا ریاست کے ساتھ تصادم ہے یا کیا ہے. You could have said کہ یہ internal matters of Pakistan ہیں and let the court handle it. آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے. سو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری اسٹیٹمنٹس کہ اتنا پارٹیزن رول نگران سیٹ اپ کا آج تک دیکھا نہیں گیا تھا. اس کے علاوہ جو یہ ان کا کہنا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کا کہ نواز شریف ملک سے غیر قانونی طور پر بھاگ کے نہیں گئے تھے, وہ بھول رہے ہیں کہ وہ کنوکٹڈ تھے, ہیلتھ لیو پہ گئے تھے, 4 ہفتے کے لیے گئے تھے, 4 سال سے واپس نہیں آئے, اور پاکستان کی کورٹ آف لا جس نے انہیں کنوکٹڈ قرار دیا تھا اسی نے انہیں ابسکانڈر بھی قرار دیا تھا. تو آپ ان کے اسپوکس پرسن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ کویسچنز ریز کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عام ویور اس کو سمجھ سکے, ورنہ وی آل نو کہ منسٹر آف انفارمیشن بننے کے بعد سب سے پہلے وہ کس سے ملنے گئے تھے اور کس کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے جس سے ان کی ایفیلیشنز ظاہر ہوتی ہیں. یہ جو سارا ماحول ہے یہ الیکشن کا تو بالکل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی مستقل شکایت کر رہی ہے, اور قمر زمان کائرہ نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہم نے مقتدر حلقوں سے یہ شکایت کی ہے کہ ایک پارٹی کو بہت زیادہ سپیس دی جا رہی ہے, اینڈ آف کورس دیٹ پارٹی از نون لیگ. اور اب ان کو شکایت کرنے کی ضرورت پیش جو آ گئی ہے یہ نہ آتی اگر یہ 16 منتھس میں کمپلیسنٹ نہ ہوتے ملک کو یہاں تک پہنچانے میں. اس وقت ان کی کیمپین میں بڑی جان ہوتی بیکاز یہ آرام سے فیس کر سکتے تھے لوگوں کو یہ کہہ کے کہ ہم پچھلی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے, ہم تو صرف سندھ میں موجود تھے, ہم سے صرف سندھ کی بات کی جائے. بٹ سنس they were complacent in all the decision making taken by the PDM government, اب یہ لوگ یہ بات نہیں کہہ سکتے, یہ لوگ یہ کمپلین نہیں کر سکتے. اگر ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے تو یہ ان کو آپس میں بیٹھ کے خود طے کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے کیا, کیوں کیا, اب اس کا حل کیا ہے, اب کون سی ڈیل کرنی ہے. بیکاز سارے حالات میں ڈیلز ہی نظر آ رہی ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف یا کسی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی طرف جاتا ہوا رخ مجھے تو اس ملک کا نظر نہیں آ رہا. ادر دین دیٹ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جنوری میں انتخابات نہ ہوئے تو پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نکلے گی. فضل الرحمان نے پہلے کہا کہ جنوری فیبری میں تو برف باری بہت ہوتی ہے, اتنی سردی میں الیکشنز نہیں ہو سکتے. شاید وہ جانتے نہیں ہیں کہ پورے یورپ میں سردیوں میں ہی الیکشنز ہوتے ہیں. تو دس از اے ویری نائیو ریزن آئی وڈ سے ٹو گیو کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ معیشت زیادہ ضروری ہے, معیشت کی طرف توجہ دیں, آپ چھوڑیں اس کو کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں. کوئی بھی ناٹ اے سنگل پارٹی از ریڈی ٹو کنٹیسٹ بیکاز انہیں پتہ ہے ان کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ شہباز شریف جب لوگوں میں گھرے ہوئے تھے کل پرسوں میں تو لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا, جو لینگویج استعمال کی, وہ شیمفل تھی, لیکن وہ آف کورس ایکسپیکٹڈ تھی. یہ بات ہم کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں میں جائیں گے کیمپین کرنے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اور آڈیٹوریمز میں اور پوڈیمز پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے فینسی ورڈز بولنے میں, پلیٹیچیوڈ میں بہت فرق ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ از ایکچولی ہیپننگ آن دا گراؤنڈ. مریم نواز نے جو جلسہ کیا
پہلے ایک کارنر میٹنگ ان کی فلاپ ہوئی، اس کے بعد جو انہوں نے کل ایک جلسہ کیا ہے اس کی کہانی یہ ہے کہ کچھ سٹیٹس جو گراؤنڈ پہ موجود رپورٹرز سے میں نے اکٹھے کیے ہیں، تقریباً 1090 وہاں پر 1090 راؤنڈ ٹیبلز لگائی گئی تھیں اور ہر ٹیبل پہ 9 چیئرز موجود تھیں، کوئی 25 3 سیٹر صوفاز تھے، اور سٹنگ ارینجمنٹ اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 10,000 لوگوں کا سٹنگ ارینجمنٹ تھا، اور ورکرز کے لیے چکن تھا، جو انتظامیہ تھی اس کے لیے مٹن تھا، لوگ اگر آپ سائڈ میں کھڑے ہوئے کاؤنٹ کر لیں جو ویسے بھی آ جاتے ہیں، جن کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی ہوگی، جنہیں 500-600 وہ بھی لگا لیں، تو یہ 10,000 لوگوں کا جلسہ تھا۔ اور کھوکھر صاحب لاہور کے بڑے مشہور ہیں نون لیگ کے سپورٹر، انہوں نے اس کو فائنانس کیا تھا۔ رف ایسٹیمیٹ اگر صرف کھانے کا لگایا جائے تو 3,000 پر ہیڈ ان کو کھانا کاسٹ کیا ہوگا، اور اگر اوور آل ارینجمنٹ، کیونکہ یہ صرف لاہور کے لوگ نہیں تھے، پورے پاکستان سے لائے گئے تھے، لاجسٹکس ریسورسز بھی بیچ میں ڈالے جائیں، تو یہ تقریباً 10,000 لوگوں کا جلسہ ان کو 10 کروڑ میں پڑا ہے۔ یہ ہے کہانی پاکستان کی اس وقت کی الیکٹورل پالیٹکس کی، کہ آپ کو 10,000 بندہ اکٹھا کرنے کے لیے اتنے فائنانسز چاہیے۔ اگر آپ کو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کھانا دینا پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے یو ہیو لاسٹ اٹ۔ اس کے بعد آپ ڈیلز کریں، جو مرضی کریں، انٹرنیشنل گارنٹیز لائیں، سی بی ایمز ریپیٹ کریں 2006 کے، کونڈلیزا رائس والے، لیبنن والے، پرویز مشرف کے ساتھ کیسے ریکنسیلیشن ہوئی، 10 سال کے ایگریمنٹ کے ساتھ آپ سعودی عربیہ کیسے گئے، پھر جھوٹ بول کے واپس آ گئے اور مانا ہی نہیں جب تک وہ ریلیز نہیں ہو گیا کہ واقعی آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا۔ تو یہ ساری پرانا اسکرپٹ ہے، ساری پرانی پلے بک ہے۔ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ، بٹ آف کورس افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک کہیں نہیں پہنچ پا رہا، اینڈ اف اینی تھنگ these people in a cyclic way are responsible for whatever is happening to the common man، جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ لوگ اس کے مکمل طور پہ ذمہ دار ہیں۔ فوکس صرف 2-3 چیزوں پہ ہے اس نگران حکومت کا۔ ایک تو یہ دوبارہ سے منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں، منی بجٹ ان کو کیوں پیش کرنا پڑ رہا ہے، اینڈ اگین جہاں پہ اور بہت ساری چیزیں انکانسٹیٹیوشنل ہو رہی ہیں، دس از آلسو انکانسٹیٹیوشنل، یہ ان کا پریروگیٹو نہیں ہے، یہ آئینی طور پہ کوئی منی بجٹ پیش نہیں کر سکتے، لیکن یہ ان کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ جو تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی مد میں جتنے بھی فنڈز تھے پنجاب گورنمنٹ کے پاس، اور سالانہ جو ترقیاتی پروگرام کے عبوری بجٹس ہوتے ہیں، وہ 31 اکتوبر کو ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے ان کو نیا منی بجٹ لانا پڑے گا، اسے پروسیس کرنا پڑے گا، تاکہ جو سارے سرکاری اداروں کے خرچے ہیں اور اینول ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، جو یہ پروجیکٹس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، جس طرح سے پورے لاہور میں اس وقت نئے انڈر پاسز اور اوور ہیڈ برجز بنائے جا رہے ہیں، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے یہ لوگ منی بجٹ بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس چیز پہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ قومی ایئر لائن PIA، اس کی جو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، اس کا کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور یہ نجکاری کمیشن 9 اکتوبر سے معاملات سنبھال لے گا۔ PIA کو انتظامی طور پر بدستور ایوییشن ڈویژن کے پاس ہی رکھا جائے گا، اور نجکاری کمیشن کی طرف سے انتظامی معاملات سنبھالنے کے بعد PIA کی پراپر جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا مرحلہ وار آغاز ہو جائے گا۔ جو بنیادی طور پر انسٹرکشنز تھیں وہ تو پہلے ہی پاس ہو چکی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے۔ 4 منتھس کا پیریڈ لاک کر دیا گیا ہے کہ اس میں آپ نے PIA کو پرائیویٹائز کر دینا ہے۔ فواد حسن فواد جو کہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف کے، وہ اس وقت نجکاری کے وزیر ہیں، اور انہوں نے نجکاری کمیشن میں جو سربراہ لگایا ہے وہ بھی ظاہر اپنی مرضی کا ہی لگایا ہے، اور اس کو یہ تقریباً فائنل سٹیجز پہ بڑی تیزی سے لے کے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کیونکہ ایسا کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ یہ خبریں سننے کو ملیں گی کہ PIA کا بہت برا حال ہے اور بہت زیادہ وہ لاس میں جا رہی ہے۔ یس، وہ لاس میں جا رہی ہے بیکاز بہت عرصے سے جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، پولیٹیسائزیشن آف ایوری انسٹیٹیوشن اینڈ ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد تقریباً میرا خیال ہے پورا ملک ہی اگر پرائیویٹائز کر دیا جائے تو بھی کم ہوگا۔ تھوڑا سا اگر انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھیں تو پیلسٹینین اور اسرائیل کانفلکٹ جو ہے اس کو میں بڑا بریفلی آپ کو یہ بتا دوں کہ 1948 میں جب برٹش گورنمنٹ نے یہ ملک اسرائیل کے نام سے کریٹ کیا تھا، تو یہ آپ اس میپ کو دیکھیں کہ جب سٹارٹ میں پیلسٹائن کتنا تھا،
اور پیلسٹائن ختم ہوتے ہوتے 1967 کی وار کے بعد آج آپ اس کو دیکھیں، غزہ کی پٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں پہ فلسطینی رہ رہے ہیں، وہ اتنا چھوٹا ایریا ہے، تقریباً 2.5 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور اس میں محدود ہیں فلسطینی. یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز پہ آج تک کوئی عمل نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشنز یہ بھی کر سکتا تھا کہ 1948 میں جو یروشلم ہے، جو کہ ایک ہولی سٹی ہے فار جیوز، فار کرسچنز، فار مسلمز، ان سب کا کنٹرول سنبھالے رکھتا تاکہ ایک اچھے سولوشن کی طرف جایا جاتا، اور ایک نیوٹرل سٹی کے طور پہ UN اس کو مینج کرتا، تو شاید مسجد اقصیٰ کی جو اتنی بے حرمتیاں ہوئیں اور جس کی وجہ سے معاملات آج یہاں تک پہنچے ہیں وہ نہ ہوتا. لیکن کیونکہ UN اور ساری دنیا کمپلیسنٹ ہے اس کانفلکٹ میں، پیلسٹینینز کے اگینسٹ اور اسرائیل کی فیور میں، اس لیے یہ معاملات یہاں تک پہنچے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس اب کتنی چھوٹی سی جگہ رہ گئی ہے رہنے کے لیے. دنیا کا رسپانس اگر میں آپ کے سامنے شیئر کروں تو سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے، ان کی اسپیشل میٹنگ کال کر لی گئی تھی کل. جرمنی، فرانس، برٹن، یورپین یونین، یوکرین، پولینڈ، چیک ریپبلک، اٹلی، جاپان، یہ سارے ملک تو کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آ جاتے ہیں مسلمان ممالک کی طرف. اس قدر بزدلانہ اور کانشیس اپروچ کے ساتھ مسلمان ممالک نے اس کا رسپانس دیا ہے کہ شرم آتی ہے خود کو مسلمان کہتے ہوئے. کنگڈم آف سعودی عربیہ نے کہا ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ مسئلے کا حل نکالیں، ڈی ایسکلیٹ کریں، یعنی کہ کانفلکٹ جہاں سے شروع ہوا ہے کل پرسوں میں جو ہوا ہے اس کو وہیں پہ روک دیں. ایجپٹ نے بھی کہا ہے ہم بڑی کوشش اپروچ کے ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں. ٹرکی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہادر طریقے سے اور بہت اپ فرنٹ طریقے سے سٹانس لیتا ہے ویئر اٹس نیڈڈ، انہوں نے کہا ہے کہ تمام فریقین ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. قطر اینڈ کویت، دیز آر دا اونلی 2 countries جنہوں نے کھل کے اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیا ہے اس ساری سچویشن کا، اس کانفلکٹ میں. رشیا نے کہا ہے کہ وی آر ان ٹچ ود آل دا اسٹیک ہولڈرز، اور چائنا نے بھی اسرائیل کی مذمت کی ہے. OIC کے پلیٹ فارم سے سمپل ایک مذمتی وہ لکھی لکھائی، ایک جس طرح پاکستان میں اظہار افسوس کسی چیز پہ وزیر اعظم اور صدر کرتے ہیں، اسی طرح کا اظہار افسوس OIC نے بھی کر دیا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ US اور سارا یورپ اس وقت کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اس کا سلوشن صرف ایک ہے، 2 state سلوشن. اور اس 2 state سلوشن کی طرف جب بھی بات جاتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی سپوائلر خراب کرتا ہے. وہ سپوائلر بظاہر کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلے گا کہ جو حماس نے اٹیک کیا ہے اور ایران اس کو اون کرتا ہے کہ حماس کو وہ بیک کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ، UAE بہت کھل کے بہت تیزی سے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جا رہے تھے، اور اس کے بعد بنجمن نتنیاہو جو ہیں پرائم منسٹر آف اسرائیل، وہ بھی بڑا کھل کے کہہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ تھنگز ول بیکم سو نارمل فار اسرائیل لائک اینی ادر کنٹری، کیونکہ ان کو سارے ممالک ایکسیپٹ کر لیں گے. میرے خیال ہے یہ واحد ایران نے سٹینڈ لیا ہے، چاہے فرنٹ پہ ہمیں حماس نظر آئے اور حزب اللہ نظر آئے، کہ یہ جس سلوشن کی طرف جا رہے ہیں جس میں بغیر 2 state سلوشن کے اور 2 states کی ڈیمارکیشن کے اور نیوٹرل سٹی یروشلم کے ڈکلیئر کرنے کے، اس کے بغیر ایک اس طرح کا ارینجمنٹ کر لیا جائے کہ اکنامکس کی بنیاد پہ اور دوسرے اسٹریٹیجک ریزنز کی بنیاد پہ اسرائیل کو ایکسیپٹنس دی جائے، اس کے بعد خاموشی سے، کیونکہ ویسٹرن میڈیا یہ تو کور نہیں کرتا کہ روزانہ کی بنیاد پہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس کے بعد اسی خاموشی کے ساتھ رہے سہے جو غزہ کی پٹی میں فلسطینی ہیں ان کو بھی اٹھا کے یا ایجپٹ میں پھینک دیا جائے گا یا جارڈن میں پھینک دیا جائے گا. دس واز دا پلان. کئی لوگ اس کو 9/11 کہہ رہے ہیں، کئی اس کو فالس فلیگ آپریشن کہہ رہے ہیں، واٹ ایور اٹ از. یہ اتنا بڑا سرپرائز اٹیک تھا فار اسرائیل، اور ان کا جو ڈوم سسٹم ہے جو کہ 2011 سے ان پلیس ہے، جو کہ انٹرسیپٹ کرتا ہے اور ڈسٹروائے کرتا ہے میزائلز کو اور مورٹرز کو، وہ ڈسٹروائے ہو کے رہ گیا ہے. فوٹیجز دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ حماس ہے، یعنی یہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اور ایک طرف آپ کی اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں، ایک ایسی آرمی جو کہ دنیا میں مانی جاتی ہے کہ ان سے زیادہ ویل ٹرین آرمی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ ملٹری ہارڈ ویئر کسی کے پاس نہیں ہے. وائی؟ بیکاز دے پریپیئر اٹ. ان کے جو سارا ڈیفنس آؤٹ کم ہے دیٹ از اے کولیبریشن بٹوین US اینڈ اسرائیل. سو اگر اس اسرائیل کے ساتھ حماس نے یہ کیا ہے تو سم تھنگ از ویری رانگ سم ویئر، اور یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے.
اور اس کی میرے خیال ہے کچھ ٹائم گزرے گا تو ہمیں اصل ڈائنامکس سمجھ میں آئیں گے. A lot of people are saying کہ رشیا must be supporting it, China must be supporting it, but it is too early to say. بہرحال مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت، بہت ضروری ہے یہ پیلسٹائن اور کشمیر کے مسئلے پہ پرنسپل سٹینڈ لینے کی. 1967 کے پہلے جو بارڈرز تھے، ریزولوشنز آف یونائٹڈ نیشنز کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ یہ جو بلڈ شیڈ ہے اس کو روکا جا سکے. دنیا میں جب بھی کوئی سیپریٹزم کی موومنٹس چلی ہیں، جس میں ایسٹ ٹیمور کی میں اکثر اگزامپل دیتی ہوں، وین ایور دیر آر نان مسلمز انوالوڈ، I have nothing against non-Muslims, but جب بھی نان مسلمس پرسیکیوٹڈ ہوتے ہیں یا پرسیکیوٹڈ الائنس میں آتے ہیں، ان کے مسائل کا حل فوراً نکال دیا جاتا ہے، جیسے ایسٹ ٹیمور میں ہوا ہے. whenever the persecuted are Muslims، اس مسئلے کی طرف سے سارے ایوری میڈیا انٹرنیشنلی ٹرنز اے بلائنڈ آئی. سو یہ جو ہپوکریسی ہے اور یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ویسٹ کے، جب تک یہ موجود رہیں گے تب تک 9/11 تب تک اس جیسے کانفلکٹس کریٹ ہوتے رہیں گے اور معاملہ ایسکلیشن کی طرف جاتا رہے گا. ایسکلیشن لیڈر کلائمب کرتے رہیں گے، چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ اس ملک کے اپنے انڈیجنس جہادی ہوں یا کہیں باہر سے آئے ہوں. مسئلے کا حل آپ جب تک نہیں نکالیں گے، کانفلکٹ مزید کانفلکٹ میں تبدیل ہوتا رہے گا. انڈیورنگ پیس، اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے، اور آج تک اس بارے میں بیٹھ کے بات چیت نہیں ہوئی. کنٹری ٹو کنٹری صرف اس چیز کی کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. لیٹس سی ہاؤ تھنگس گو. آئی ول سی یو ٹمارو.